बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद से दोस्तों डी चौक के ज़ालमाना ऑपरेशन और जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और चार्जशीट के हवाले से दो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। जी हाँ, डी चौक ऑपरेशन, ज़ालमाना डी चौक ऑपरेशन से कौम की और मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए ज़राए का यह दावा है कि एक बार फिर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और उनके खिलाफ चार्जशीट का मामला मर्जी के सहाफ़ियों को थमाया गया, लेकिन ऊपर नीचे दो ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने ना सिर्फ डी चौक के ज़ालमाना ऑपरेशन के हवाले से जो हुकूमती बयानिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, जो खुफिया हाथों का, वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों का बयानिया है, ना सिर्फ उसे बल्कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से भी एक मखसूस बयानिया जो इस चुंतखब हुकूमत का है, इस्टेब्लिशमेंट का है, वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों का है, दोनों को मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिया इन चीज़ों ने। एक बात जहन में रखिए बैकग्राउंड के तौर पर कि चाहे वो फैसल वाउडा जैसे किरदार हों, अता तारड़ जैसे किरदार हों, ख्वाजा आसफ जैसे किरदार हों, सियासी हलकों के अंदर या फिर सहाफ़ती हलकों के अंदर पूरे का पूरा जंग ग्रुप हो और वहाँ पर इंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइच जैसे किरदार हों या फिर शाहिद आफरीदी जैसे किरदार हों, खेल के मैदान पर इन तमाम के हाथों में, खुफिया हाथों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग्स की वजह से एक मखसूस एजेंडा थमाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आखिरी फतह हमेशा हक और सच ही की हुआ करती है और रब ताला की ज़ात का भी ये वादा है। इस मामले के अंदर भी ऐसा हुआ। दो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक जनाब मौलाना फजल रहमान की वीडियो, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंतहाई खौफनाक तरीन तबाहकुन इंकशाफात इसके अंदर मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तौर पर यह बात साबित करते हैं कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त और हक पर हैं, जबकि उनके मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट, उनके मुखालिफ जो खुफिया किरदार हैं, जो उनके मुखालिफ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार हैं, उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की। चाहे वो रजीम चेंज का मामला हो, चाहे 9 मई के मामलात हों या फिर डी चौक ऑपरेशन। दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाले अहम तरीन सबूत भी डी चौक ऑपरेशन के हवाले से हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया है अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से, जिनका नाम है रेयान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन। ड्रॉप साइट नामी ये वेबसाइट है, अमरीकी वेबसाइट। इसके ऊपर इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं डी चौक ऑपरेशन के हवाले से, वो भी एक्सक्लूसिवली हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जहन में रखिए कि ये वही सहाफ़ी हैं, ये वही वेबसाइट है ड्रॉप साइट और रेयान ग्रिम, जिन्होंने इससे पहले साइफर के मामला जो है उसको आश्कार किया पूरी दुनिया के अंदर और पूरे का पूरा साइफर उन्होंने छाप दिया था और ये बात साबित की थी कि इमरान खान का बयानिया साइफर और रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और खुफिया हाथों, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का जो बयानिया है वो 100% गलत है। पहले मौलाना फजल रहमान साहब की ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको दीगर मामलात की तरफ लेकर जाते हैं। इस वीडियो के साथ ऑडियो भी है, बल्कि पहले ऑडियो गौर से सुनिए जी, और गौर से। मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। नदीम मलिक सब साहब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी। पार्टियां, और एक का नाम मत ले आओ। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां, किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना नो है। कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी उसके ऊपर। बाकी सही सहाफी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी, मोहर लगा दी जी। ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये देखिए, ये समा पर नदीम मलिक साहब को मौलाना फजल रहमान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं और इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब पहली मरतबा ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वो तरीके अदम एतमाद जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ा इतराती हैं कि हमने तो जनाब आइनी और कानूनी तरीका अपनाया था। मौलाना फजल रहमान साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत तमाम तर सियासी जमातों को बुलाया गया, उनके हाथ में एजेंडा थमाया गया कि ऐसे आपने करना है। और ये तरीके अदम एतमाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसमें जनरल फैज़ हमीद DGISI और जनरल बाजवा आर्मी चीफ शामिल थे, उनके कहने के ऊपर ये लाई गई और यही बात इमरान खान मुसलसल कर रहे हैं। और जो कुछ ये जनरल फैज़ हमीद का मौजूदा मामला है
چارج شیٹ کا یا یہ جو معاملہ ہے جناب ان کے کورٹ مارشل کا، اس کو جو لوگ عمران خان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، عمران خان پہلے یہ بات کہہ چکے کہ اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، اور یہ آج مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کر دیا کہ اگر پھر ایسا ہی معاملہ ہے، یہ بات کئی جگہ سے سامنے آ رہی ہے، کئی سرکلز یہ بات کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف بھی جب یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام تر معاملات کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہوا کرتے تھے، تو یہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید لے کر آئے، تمام تر سیاسی جماعتوں کو بلایا انہوں نے، تو کہاں گیا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا وہ جمہوریت بہترین انتقام کا بیانیہ، کہاں گیا وہ نواز شریف مریم نواز کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ؟ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ انہوں نے بوٹ کو عزت دی، انہوں نے جوتے چاٹے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے، آج کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی چمکا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک انکشاف کیا ہے، اور اب صرف اس معاملے کو صرف فیض حمید تک نہیں رکھا جانا چاہیے، عمران خان بھی یہ بات کہہ چکے کہ وہ جنرل باجوہ کو بطور گواہ بلانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بات جو ہے وہ بشرا بی بی بھی کر چکی کہ باجوہ صاحب کا کیا کردار رہا، تو اب یقینی طور پر میرا خیال ہے اس معاملے کے اندر یہ جو جنرل فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے، اس میں اب جنرل باجوہ صاحب کی انٹری بھی ہونی چاہیے۔ دوسری ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آڈیو علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ کیا فرما رہے ہیں فیض حمید کے کورٹ مارشل کا کھاتہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس پر علی امین گنڈا پور نے کیا کہا، ذرا غور سے سنیے جی۔ جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا پاپا تھا، تمہارا جنرل تھا۔ جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، ہمیں وراثت میں ملا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک آپ کرو، کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ DGC ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، DGI ہم نے بنایا۔ کیا ڈی جی آئی ہم نے بنایا، کیا ڈی جی سی ہم نے بنایا، کیا جنرل ہم نے بنایا جنرل فیض حمید کو؟ اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں، غلط کرے تو ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تو تمہارے کھاتے میں۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، تمہیں جواب دینا پڑے گا، اپنے ادارے کی اصلاح کرو۔ مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور دونوں سینئر سیاستدان ہیں، جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف، دو مختلف موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو کہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، جو یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو جنرل فیض کا معاملہ عمران خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، میں کچھ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کوئی شبہ نہیں جنرل فیض عمران خان کے جرائم میں شریک رہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جناب جنگ گروپ اس قسم کی خبریں چھاپتا ہے کہ فیض کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، یہ جنگ گروپ چھاپ رہا ہے۔ پھر جناب انصار عباسی صاحب چھاپتے ہیں جنرل فیض کے 50 سیاستدانوں سے رابطے تھے، عمران خان سے روابط کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کل ISPR کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ فیض حمید صاحب کو باقاعدہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جناب پھر خواجہ آصف صاحب اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا ان کے ساتھ تعلق تھا اور انہیں بھی جناب جو ہے وہ کٹہرے کے اندر لایا جائے، اور اسی قسم کی خبریں تمام جو ٹی وی چینلز ہیں، تمام جو اخبارات ہیں، تمام جو ویب سائٹس ہیں، وہ خفیہ ہاتھوں کے کہنے کے اوپر چھاپتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید کی وجہ سے ہمیں پسایا جا رہا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں ان کی وجہ سے نقصان ہی ہوا۔ اس قسم کی خبریں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک بیان جو ہے وہ شاہد افریدی کی جانب سے دلوایا جاتا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کارروائی سے موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو تقویت ملے گی۔ یہ تمام تر چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں، کس طرف کو لے کر جا رہی ہیں، اور جناب پھر قانونی رائے ظاہر کی جاتی ہے فیض حمید کی چارج شیٹ پر کہ جناب انہیں تو سزائے موت ہو سکتی ہے، انہیں تو عمر قید ہو سکتی ہے، معاملہ عمران خان تک جا سکتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے تجزیہ نگار راجہ خالد صاحب سامنے لائے جاتے ہیں، بریگیڈیئر وقار حسن صاحب بھی اپنا تجزیہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کئی لوگ سامنے آتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہونے لگا ہے فیض حمید صاحب کے ساتھ ہے، اور یہ معاملہ کیوں، اس معاملے کو اس طرح سے سامنے لایا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب یہ معاملہ اس لیے سامنے لایا گیا کہ پہلے 9 مئی کے حوالے سے چیزیں چھپانے کی کوشش کی گئی، عمران خان کہہ چکے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، تحقیقاتی کمیشن بنائیں۔ اب جب ڈی چوک آپریشن جو جیسے ظالمانہ انداز میں ہوا، اور کم از کم بھی اگر بات کر لی جائے 12 شہادتیں تو پاکستان تحریک انصاف کنفرم کر رہی ہے، ایک بھی اگر ایسی شہادت ہو تو ریاست اس کی تحقیقات کیا کرتی ہے۔ سوال اب بھی وہی پوچھا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلی، اور خواجہ آصف صاحب اس معاملات کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں علی امین کے گارڈز نے ورکر کے اوپر فائرنگ کی، اس قسم کے لطیفے وہ سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ شہادتیں تو نہیں چھپیں گی۔ پھر فیصل ووڈا صاحب بیان دیتے ہیں کہ فیض حمید کو
چارج شیٹ کر دیا گیا ہے تو عمران خان کیسے بچیں گے؟ یہ جو فیصل وارڈا کے ذریعے بیانات چند دن پہلے دیے جا رہے تھے نا کہ کیونکہ فیض حمید کے خلاف کارروائی ہونی ہے اس لیے ڈی چوک کا احتجاج کیا جا رہا ہے، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، سامنے آ گیا ہے کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ ڈی چوک کے معاملے سے توجہ ہٹائی جا سکے، ایسا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی ہے۔ اور فیصل وارڈا صاحب کو یہ خبریں کون پہنچا رہا تھا کہ فیض حمید صاحب کو جناب سزا ہو سکتی ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اور فواد چودھری نے بھی کہا کہ اگر اب ان معاملات کو جوڑا گیا، جو فیض حمید کے معاملات ہیں، پی ٹی آئی کو ملوث کیا گیا، تو پاکستانی سیاست مزید جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور مسلسل چاہے وہ جنگ گروپ ہے، چاہے ڈان گروپ ہے، چاہے اے آر وائی گروپ ہے، وہاں پر حارث نواز صاحب آئے اے آر وائی پہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان کی ہدایت پر فیض حمید نے سب کچھ کیا۔ یہ چیزیں کیوں جوڑی جا رہی ہیں؟ مقصد ہے ان کچھ چیزوں کا، اور عمران خان نے ایک بار پھر علیمہ خان کے ذریعے قوم تک پیغام بھیجا ہے کہ 9 مئی کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کی بھی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ جی ہاں، 26 نومبر کی بھی جوڈیشل انکوائری کرانے کا عمران خان نے ایک بار پھر بات کر دی ہے، اور دوسری جانب سپریم کورٹ نے 9 مئی کے معاملات پر، واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست منظور کر لی ہے، اور دعا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو آئین اور قانون کے تحت لے کر چلے، جیسا کہ ماضی کے اندر ہونے والے جو فیصلے تھے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں وہ یہ ثابت نہیں کر رہے۔ لیکن حیران کن طور پر جو اہم ترین معاملہ ہے، جو بڑی خبر ہے، وہ ہے ڈراپ سائٹ، ویب سائٹ ریان گرم اور مرتضی حسین، ان کی سٹوری، بمباسٹک سٹوری، لیکڈ انفارمیشن ریویلز پاکستان آرمی planned its brutal crackdown on protests including live fire and subsequent cover up۔ لیکن نہ صرف انہوں نے پلان کیا، اس کے بعد اس پر عمل درآمد کیا، اور پھر بعد میں کور اپ بھی کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ڈراپ سائٹ نامی ویب سائٹ کہہ رہی ہے، مرتضی حسین اور ریان گرم کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں فیک نیوز ہے، امریکہ کے اندر جائیں، عدالتیں آزاد ہیں، ان کے اوپر کیسز کریں، آپ تو لاکھوں کروڑوں ڈالر جیت سکتے ہیں۔ صرف اتنا مت کریں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کوئی تردیدی بیانات کسی جگہ سے آ جائے، چاہے وہ پاکستان کے بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی ہوں یا پھر کوئی اور۔ بلکہ اگر یہ خبر غلط ہے، مرتضی حسین اور ریان گرم جو بات کر رہے ہیں ڈراپ سائٹ ویب سائٹ کے اوپر، تو آپ بجائے کہ پاکستان کے اندر فیک نیوز چلانے کے، جائیں امریکہ کے اندر اور ان کے خلاف کیس کریں۔ اور کہا کیا ہے اس ویب سائٹ نے، کچھ چیدہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں چیزیں کہ لیک شدہ معلومات، یہ جریدہ دعویٰ کر رہا ہے، دل دہلانے والی رپورٹ ہے کہ لیک شدہ معلومات، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے، فوج کے اندر سے یہ معلومات ملی ہیں کہ جناب لیک معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی فوج نے پہلے ہی سے احتجاج کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن کا منظم منصوبہ بنایا تھا، جس میں لائیو فائر اور اس کے بعد کور اپ شامل تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بار بار رپیٹ کر رہا ہوں میں، مرتضی حسین اور ریان گرم ڈراپ سائٹ ویب سائٹ پر کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مستند سورس نے ہمیں یہ بتایا ہے پاک فوج کے اندر کہ عمران خان کے حامیوں کے خلاف نومبر کے آخر میں مہلک کریک ڈاؤن کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، اور بعد میں اس کی دوسرے سورسز نے بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ شامل ہے، سنائپرز آنسو گیس سے مسلح فوجی اسلام آباد کے قلب میں اسٹریٹجک ناکہ بندی، یعنی پوری یہ ترتیب بتا رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25 نومبر کو ایک اہم ترین اجلاس ہوتا ہے براہ راست احکامات، جس میں بقول اس ویب سائٹ کے، بقول اس جریدے کے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی جانب سے آتے ہیں سامنے۔ اور 25 نومبر کو جب ابھی مظاہرین اسلام آباد کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا تھا، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نہ صرف بلند عمارتوں کے اوپر سنائپرز بٹھائے گئے تھے، جس قسم کا اسلحہ استعمال کیا گیا اس کی بھی تفصیلات ہیں، بلکہ پوری پلاننگ دی کہ کس طرح سے پہلے بلیک آؤٹ کیا گیا، اس کے بعد آنسو گیس جو ہے وہ وہاں پر پھینکی گئی تاکہ وہاں پر جو ہے وہ افراتفری کا سما ہو، پہلے ڈرایا گیا لائٹ بند کر کے، اس کے بعد پھر باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا، گھیر کے مارا گیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ موبائل کمیونیکیشن بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے متعلق بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن کا ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ان کی جانب سے کیا گیا، اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد باقاعدہ طور پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار وہاں پر پہنچے اور آپریشن کے حوالے سے جتنے بھی ثبوت تھے وہ انہوں نے ختم کیے، جسے یہ کور اپ کہہ رہے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، پلان کیا، اس کے بعد لائیو فائر کیا، اور اس کے بعد سب سیکوینٹ کور اپ کیا۔ یہ بات ہم نہیں کر رہے، یہ بات کوئی پاکستانی صحافی نہیں کر رہا، یہ بات کوئی مطیع اللہ جان یا فیاض راجہ نہیں کر رہے کہ آپ انہیں اٹھائیں، ان کے خلاف کیسز بنا دیں۔ یہ بات مرتضی حسین اور ریان گرم کر رہے ہیں، امریکی جریدہ اس کی ویب سائٹ ڈراپ سائٹ کر رہی ہے، اور انتہائی تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ اور جب تک باقاعدہ طور پر ہم صرف اس، کیونکہ تردید تو آ جایا کرتی ہے، ایک بار پھر تردید آ جائے گی، کہیں سے بھی آ جائے گی،
ترجمان کا جو ہے وہ بیان، حکومتی ترجمان کا یا اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا بیان جاری ہو سکتا ہے، کوئی اور تردید، بڑے اینکر اس کے اوپر کالم لکھ سکتے ہیں، لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ اگر یہ فیک نیوز ہے تو پھر اس معاملے کو لے جایا جائے امریکی عدالتوں کے اندر اور وہاں جا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے. اور یہی بات عمران خان بھی مسلسل کر رہے ہیں کہ ڈی چوک آپریشن ہو یا 9 مئی کا معاملات ہوں، ان پر جوڈیشل کمیشن بنا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے. تو جناب یہ تھی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.